अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। कोरोना की सूरत हाल हम सबके सामने है और जो पड़ोसी मुल्क भारत में हो रहा है, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में ये ना हो। पाकिस्तान में अभी भी तकरीबन 550 से ज़्यादा लोग वेंटिलेटर्स पे हैं, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में हैं और रोज़ जो हमारे पास डेथ टोल आ रहा है, जो लोग कोरोना के बायस जाँ बहक हो रहे हैं, उनकी तादाद 100 से ऊपर ही है। एक दिन कबल 157 थी, लेकिन कल 118 लोग राही आलम बका हुए और ये सारे हमारे प्यारे हैं, हमारे जानने वाले हैं जो लोग कोरोना के बायस जा रहे हैं। एहतियात एहतियात और एहतियात, और अपनी जो इनफरादी ज़िम्मेदारी हैं वो भी हमने पूरा करनी है। पंजाब के बाद केपी के बाद अब सिंध ने भी फ़ौज से मदद तलब कर ली है और कई इलाकों में और मकामात पे लॉकडाउन्स भी लग रहे हैं। तो हमारी भी अपील यही है कि ताउन करें और गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र से इज्तनाब करें और मेल जोल में भी फ़ासला बरकरार रखें। आज के इनसाइट पे इस हवाले से भी बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ मईशत के हवाले से और कुछ सियासत के बारे में भी गुफ्तगू करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन डॉक्टर अताउर रहमान, माहिर साइंसदान हैं, उनसे गुफ्तगू होगी कोरोना के हवाले से। इसके साथ साथ मुज़म्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे कोई मईशत के हवाले से बात करेंगे और प्रोग्राम के आखिर में बैरिस्टर सैफ हमें ज्वाइन करेंगे सियासत पे बात करने के लिए। लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगा डॉक्टर अताउर रहमान से। साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं और मुमताज़ साइंसदान भी हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर अताउर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, टू बिगिन विद, ये कोरोना वाला जो सूरत हाल है, एक तीसरी लहर भी आ गई है। पाकिस्तान पहले कामयाब रहता रहा पहली दूसरी में, अब ये तीसरी में मज़ीद चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। जो इंडिया की सूरत हाल देखकर मज़ीद परेशानी होती है। कुछ शहरों में जो शरह है मुस्बत केसेस की वो 20 तक पहुँच गई है, 30 भी आ रही है, 35 भी आ रही है। तो ये एक जो नया वेरिएंट है, इससे कैसे हम ओहदा बरा, कैसे इसको चैलेंज का सामना कर सकते हैं? बात यह है कि ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो गई है, क्योंकि ये जो वेरिएंट है जो कराची में हमारे पास ये कराची में सेंटर है जमीलुर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च, जहाँ पे जो इत्तेफाक से मेरे वालिद के नाम पे है, ये कराची यूनिवर्सिटी के अंदर है। ये जो है रोजाना की बुनियाद पर हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो ये हर हफ्ते 2 हफ्ते में ये अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है और इसमें जो B117 वेरिएंट है जो अभी आया है, बरतानिया से इंपोर्ट हुआ है कुछ महीने पहले, तो वो जो है वो अब डोमिनेट करने लगा है। कराची के सैंपल्स में तो हमें कोई 50% से ज्यादा सैंपल्स इसी वेरिएंट के मिल रहे हैं और जो पंजाब और दूसरे इलाकों में भी मुझे अंदाजा यही है कि ज्यादातर यही वाला वेरिएंट जो कि अब छा गया था बरतानिया में, कुछ अरसे में ये पुराने वाले वेरिएंट को दबा देता है और ये बहुत तेजी से फैलता है। तो ये छा गया है, तो इस वक्त कोई दवाई नहीं है इसके लिए। वैक्सीन आते आते और लगते लगते 1.5 साल 2 साल लगेंगे इससे पहले कि आपकी ज़्यादातर पॉपुलेशन कवर हो जाए। तो सिवाय SOPs को फॉलो करने के और आपके पास कोई रास्ता नहीं है इसके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने बात की है, एक जो वेरिएंट है B117 आपने कहा जो बरतानिया से आया, तो यहाँ पे क्या हमें बरतानिया से पाबंदी नहीं लगा देनी चाहिए थी लोगों के आने पे या क्वारंटीन करने पे? चले वो तो हो गया, जो अभी हम जो दवाइयाँ लगा रहे हैं, जो वैक्सीनेशन हो रही है, जो चाइना की मदद से साइनोफार्म और दूसरी हमारे पास अद्वियात आ रही हैं, तो क्या वो इसको रोकने में मावन होता है? जी बिल्कुल, इसमें ये होता है कि जो शिद्दत की बीमारी है उससे तो बिल्कुल 100% रोक देती हैं ये जो वैक्सीन है, अगर आप लगा ले तो। लेकिन फिर भी लगाने के बावजूद कोविड आपको हो सकता है, बुखार होगा, तबीयत खराब होगी, लेकिन आपको ये नहीं होगा कि आप जान का खतरा नहीं होगा। जान का खतरा नहीं होगा, तो उससे आप बचाव हो जाता है। तो इस वजह से हर एक को लगानी चाहिए जिसको भी अवेलेबल है। इसके बारे में कोई शुबा नहीं होना चाहिए किसी को, ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत अहम है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे याद है जब कोरोना आया था तो आपसे बात हुई थी, आप भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। फिर वेंटिलेटर्स का एक बड़ा उस वक्त इशू हुआ था कि जी वेंटिलेटर्स चाहिए होंगे। फिर आपने भी इसमें काफ़ी रोल भी अदा किया, अप्रूव भी हुआ, वेंटिलेटर्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। अब जो इस दफ़ा एक नया जो इंडिया को देखते हुए एक चीज़ आ रही है वो है ऑक्सीजन की कैपेसिटी पाकिस्तान में। फवाद चौधरी साहब ने कहा है, वज़ीर हमारे, कि 90% हमारी कैपेसिटी हो गई है। तो ये जो सूरत हाल है, जो हमने कैपेसिटी बढ़ाई है, उस लिहाज से हम ऑक्सीजन में कहाँ खड़े हुए हैं? बात यह है कि ऑक्सीजन के मामले में अब मामला काफी परेशान कुन होता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं वो 70, 80, 90% तक उनकी कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। जितने सिलेंडर्स थे वो सब यूटिलाइज हो रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो लिमिटेड है, दुनिया भर में डिमांड है। तो हमें फौरी तौर पे NCOC मुझे पता चला है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को बड़े पैमाने पे इंपोर्ट करें। लिक्विड ऑक्सीजन जो है ये -130 डिग्री
فahrenheit پہ ہوتا ہے، اور اس کو آپ لکوڈ آکسیجن کو امپورٹ بھی کر لیں اگر ہوائی جہاز سے بڑے بڑے کنٹینرز کے اندر، تو پھر ملک کے اندر ٹرانسپورٹیشن کے لیے اس کی خاص بڑی وہیکلز ہوتی ہیں جن کے اندر یہ جیسے پیٹرول کے ٹینک ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور اس کے اندر یہ ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، تو وہ بھی چاہیے آپ کو. صرف آپ یہ پھر سلنڈر اس تعداد میں آ جائیں جس تعداد میں آپ کی ضرورت ہے. آپ کے اپنے پاس ایک آکسیجن پلانٹ میں نے سنا ہے اسٹیل مل کے اندر ایک لگا ہوا تھا، اس کو آپ ری وائٹلائز کر کے اور سٹارٹ کر سکیں تو اس کی طرف بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو سارے آپشنز کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے اس وقت، لیکن بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم فوری طور پہ ارینجمنٹ کریں آکسیجن. اچھا، بڑا آپ نے امپورٹنٹ ذکر کیا. اسٹیل مل میں نا 520 ٹن یومیہ کی پیداوار کا ایک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 40 لوگوں کی ضرورت ہوگی اور 2 ہفتے میں اس کو فعال کر سکتے ہیں، تو یعنی اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ ملک میں اور کیا کیا آپشنز ہیں؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو آکسیجن پلانٹ ہیں، زیادہ تر تو آپشن اس وقت جو ہے وہ آکسیجن سلنڈرز کو امپورٹ کرنے کا ہے کہ باہر سے امپورٹ کریں، اور جو آپ کی اپنی کیپیسٹی ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. تو آپ لکوڈ نائٹروجن جو پلانٹس ہیں وہ تو کافی ہیں آپ کے پاس، کاربن ڈائی آکسائڈ کی پلانٹ بھی کافی ہیں، لیکن جو آکسیجن کی جس پیمانے پہ ضرورت پڑ رہی ہے وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اور اس وجہ سے آپ کو فوری طور پہ باہر سے امپورٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خاص طور پہ چائنا سے آپ کو اسپیشل کنسائنمنٹ ہوائی جہاز بھجوا کے منگوا لینے چاہیے تاکہ وہ سارے ملک پہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں آکسیجن سلنڈرز جو ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی تک جو صورتحال ہے، تو اگر چین ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو پھر ہمارا کیا ہوتا؟ ابھی تک جو ہم نے ویکسینیشن لگائی ہے، دنیا بھر میں ہم بڑے سلو ہیں اس معاملے میں، اور ہم نے جو اپنی خریداری ہے وہ تو لیٹ آ رہی ہے. اگر چائنا کے یہ 5 لاکھ کی کنسائنمنٹس نہ آتی جو 3-4 آئی ہیں، پھر کیا صورتحال ہوتی؟ کیا جس طرح بلاول بھٹو نے تنقید بھی کی ہے کہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو بھی ہم کیا لگا سکتے؟ اب یہ جو ویکسینیشن کا جو پروسیس ہے، آپ نے بھی کہا کہ لمبا ہے، لیکن دنیا کے مقابلے میں ہم بہت سلو جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو کیسے ایکسپیڈائٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت ویکسین کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی ہے نہیں. اور یہ جو چائنا کے ہیں یہ بھی اس وجہ سے ہو گیا کہ پاکستان میں ایک تو میرے ادارے نے سینو فارم کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، کراچی یونیورسٹی میں جو انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل بایولوجیکل سائنسز ہے، اور ان کے لیے ہم نے کلینکل ٹرائلز یہاں شروع کیے، اور ایگریمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ترجیحی بنیاد پر پاکستان کو دیں گے. ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ نے اسی طرح اسلام آباد میں ایگریمنٹ کر لیا کینسینو بایو سے، وہ بھی چائنا کی کمپنی ہے، اور اس کے تحت بھی یہ ترجیحی بنیاد کے اوپر وہ ہمیں دیں گے، یہ اس میں لکھا ہوا تھا. تو اور ویسے بھی ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں چائنا کے ساتھ. تو یہ جو ہے یہ چائنا سے سپلائی، اصل میں ہوا یہ ہے کہ بہت سے ممالک میں جتنی ان کی آبادی تھی اسے 3 گنا 4 گنا 5 گنا بکنگ کر لی پہلے سے پیمنٹ کرنے کے بعد مختلف کمپنیز کے ساتھ، اور بہت سے ممالک نے بہت زیادہ قیمت میں خرید لی. مثال کے طور پہ اسرائیل نے 100% اپنی پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر چکے ہیں، وہ دنیا کا پہلا ملک ہے، اور انہوں نے $15 فی ڈوز ایکسٹرا دی ہے اسرائیل نے جن کمپنیوں سے انہوں نے خریدا ہے، فائزر اور ماڈرنا سے. اور ان کے پرائم منسٹر سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے یہ ملینز آف ڈالرز ایکسٹرا کیوں دے دیے؟ تو ان کا جواب تھا کہ ہمارے 2 دن اگر صنعتیں بند رہتی لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو اس سے زیادہ نقصان ہوتا بنسبت یہ تھوڑا سا ایکسٹرا پیسہ جو ہم نے دے دیا ہے ان کمپنیز کو. تو یہ دور اندیشی سے بہت سارے ممالک نے بکنگ کری ہے اور پہلے سے بکنگ کری ہے. پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ چائنا جو ہے سپلائی کرتا رہے گا، اور یہ جلد 1 مہینہ 2 مہینے کے اندر کافی ویکسین آ جائیں گی اور صورتحال کافی بہتر ہو جائے گی. اچھا سر، انڈیا والی جو مثال ہے وہ میں دیکھتا ہوں، کیونکہ انڈیا تو وہ بھی ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گیا تھا، اس نے بھی یہ ویکسین بنائی تھی. اب انڈیا میں کیا جو ویکسین بنانے والا ملک ہے جو خود، اور کئی ممالک میں اپنی جو ڈپلومیسی میں وہ دے رہا بھی تھا اور کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ہرا دیا، وہاں پہ یہ کیسے ریورسل ہوا؟ بات یہ ہے کہ ہندوستان کی پالیسیز جو ہیں وہ بالکل غلط رہی. پاکستان کے پاس ویکسین نہ ہونے کے باوجود صرف 5-6 ہزار کیسز روزانہ ہیں. انڈیا کے پاس ویکسین مینوفیکچرنگ کی بڑی بڑی فیسلٹیز ہیں، ویکسین ہیں، لیکن 3.5 لاکھ وہ کہہ رہے ہیں روزانہ، لیکن ایکچولی جو ہے وہ 6 سے 10 لاکھ کے درمیان روزانہ پروبیبلی ہے. وجہ انڈین گورنمنٹ کی جو غلط پالیسیز ہے کہ آخری دن تک، پچھلے 3-4 روز پہلے تک بڑے سے جلسے جلوس کرتے رہے، ریلیجس فنکشنز ہوتے رہے کا جو میلہ تھا وہاں پہ. جی ہاں ایگزیکٹلی، وہ میلہ، اور کوئی خیال نہیں کیا انہوں نے SOPs کا، جس کی وجہ سے اب وہ جاگ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا. تو بہت ہی غلط پالیسیز رہی پاکستان کی. اس کے مقابلے میں روزانہ کے بنیاد پر NCOC جو ہے وہ لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن 5 سے 10 ہزار
लोकेशंस रोजाना की बुनियाद के ऊपर लॉकडाउन में रही हैं पिछले 1.5 साल से, तो जिसकी वजह से बहुत कंट्रोल रहा है ये, बिकॉज ऑफ दीज फोकस्ड पॉलिसीज। इंडिया की पॉलिसीज जो थी वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च थी, एक्चुअली कुछ नहीं किया उन्होंने। चलिए सर, ये तो तारीफ़ भी होगी हमारी और बेहतर भी होगा, लेकिन अभी भी अवाम अगर एहतियात ना करेंगे तो हमारे भी हालात वही हो सकते हैं। अब ये जो पॉलिसीज़ तो हम ठीक हैं, लेकिन अवाम की जो जिम्मेदारी, जो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी करनी है। फ़ौज भी आ गई है, वो भी लगी हुई है, अब कहीं कहीं लॉकडाउन्स भी हम लोग शुरू कर दिया, मर्दान में भी हो गया। सर ये तो सारा हो गया, लेकिन इस कोरोना ने एक दफ़ा फिर हमारे जो सिस्टम्स हैं, जो कैपेसिटी है, उस पर क्वेश्चन मार्क्स हमारे रेज़ कर दिए हैं कि हम हेल्थ में कहाँ खड़े हुए हैं। जो दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करती है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में वी आर लैगिंग बिहाइंड। तो सर इसके लिए क्या करना चाहिए? आप खुद भी, आपकी पूरी उम्र गुजरी है, अभी भी आप कई इनिशिएटिव में आप हैं, इन्वॉल्व भी हैं। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को सबसे ज्यादा तरजीह जो है वो अपने पॉलिसीज के अंदर तालीम और साइंस और टेक्नोलॉजी को देनी चाहिए, अगर हमको उभरना है और एक नॉलेज इकोनॉमी कायम करनी है। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की है कि एक नेशनल एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर करें, जिसके तहत रिसोर्सेज जो है कम से कम %.5 सालाना बढ़ाते जाएं जीडीपी का, ताकि हम 5% तक अपने जीडीपी का पहुंच जाएं अगले 5 साल में। इस वक्त कोई 2.5% पर हैं हम, और फिर उसके अगले 5 साल में 7.5% तक पहुंचे। और फिर ये जो है सिर्फ हायर एजुकेशन नहीं, बल्कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टेक्निकल और हायर एजुकेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी। और ये भी मैंने तजवीज़ पेश की है कि ₹1 का टैक्स लगा दें कि हर टेलीफोन कॉल पर और हर टेलीफोनिक मैसेज पर, ताकि एक रिसोर्स जनरेशन, और लोगों को ₹1-2 देने में कोई एतराज़ नहीं होगा अगर टेलीफोन कॉल पे देंगे, अगर उनको मालूम होगा कि ये पैसा अलग अकाउंट में जा रहा है, गवर्नमेंट के कॉफर्स के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास नहीं जा रहा, बल्कि अलग अकाउंट में जा रहा है। और वो जो है एक गवर्निंग बॉडी है जो सिर्फ तालीम पर खर्च करेगी, उसको ओवरसी करेगी। तो इस तरह के, और उसमें जो हमारे मुल्क के नामवर लोग हैं जैसे डॉक्टर अदीब रिजवी हैं और ऐसे लोग हैं, उनको शामिल करें उसकी गवर्निंग बॉडी में, ताकि वो एक ओवरसी करे। तो हमें, आज की दुनिया इल्म की दुनिया है और आगे बढ़ना है तो हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा तालीम, साइंस, टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी इनोवेशन में। और ये जो डिस्ट्रक्टिव इनोवेशन आ रही है नई, जिसमें मसनूई ज़हानत है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये सब चीजें हैं, इनमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुस्तकबिल इसी से वाबस्ता है। और पाकिस्तान के तकरीबन हमारे 70% आबादी ऐसी है जो 30 साल से कम उम्र की है। यही मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, और इसी वजह से सारा जोर हमें आगे बढ़ना है तो एक नॉलेज इकोनॉमी की तरफ, एक इल्म पर मबनी मईशत की तरफ लगाना होगा। क्योंकि आपकी जो इस वक्त एक्सपोर्ट्स हैं वो $25 अरब है, जबकि सिंगापुर छोटा सा 55 लाख आबादी, उसकी $330 अरब। वजह वही कि कुदरती वसाइल की अहमियत कम से कमतर हो गई है, और सबसे ज्यादा अहमियत आज की दुनिया में इंसानी वसाइल की है, जिसमें तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी आते हैं। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही आपने निशानदेही की, और हम भी ये दरख्वास्त करेंगे कि हंगामी बुनियादों पर इस पर काम हो। डॉक्टर अताब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हमारे साथ मौजूद थे सीनियर साइंसदान और माहिर मईशत भी हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी बड़ा इनका नाम है, डॉक्टर अतार रहमान। उनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुज़म्मिल असलम साहब, माहिर मईशत हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। हाल ही में जब प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई थी शौकत तरीन से हेल्प लेने से पहले, उस मुलाकात में मुज़म्मिल असलम साहब भी मौजूद थे। उस मुलाकात के हवाले से भी उनसे कुछ अहवाल जानेंगे। साथ ही साथ जो ग्रोथ वाली हमारी स्ट्रैटेजी है वो कैसे अमल पैरा हम उस पर हो सकेंगे, और कोरोना का क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की इकॉनमी पे, इस पर भी बात करेंगे। मुज़म्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुज़म्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। मुज़म्मिल साहब, सबसे पहले तो उस मुलाकात का अहवाल ही जानेंगे आपसे। प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात थी शौकत तरीन की, वहाँ पे मूड कैसा था, और क्या शौकत तरीन साहब डिलीवर कर पाएंगे? इस हवाले से कितने अपबीट हैं आप? देखिए, मैं आपको शुक्रिया फवाद। पहले तो काफ़ी दिनों बाद बात हो रही है आपके साथ, तो हमारा पुराना 15 साल पुराना राब्ता है, रिश्ता है 15-16 साल पुराना। देखें, हमें ना प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया गया था कुछ 6-7 लोगों को, और ये शौकत से
ایک دن کم از کم یہ 1.5 دن پہلے ہمیں بلایا تھا، اور اس میں پرائم منسٹر صاحب خود تھے، شوکت ترین صاحب تھے، اور اس وقت کے وزیر خزانہ حماد اظہر صاحب بھی تھے. تو بہرحال ہمیں بلایا گیا تھا، اور اس میں جو ہے یہ بات کی گئی تھی کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں شوکت ترین صاحب کو پچھلے 36 سال سے جانتا ہوں، اور یہ میرے بورڈ آف ڈائریکٹر، پہلے بورڈ آف ڈائریکٹر بھی تھے شوکت خانم کے، اور ہی از اے ویری ٹیلنٹڈ مین، اور ہی ہیز لاٹ آف آئیڈیاز. میں ان کو وزیر خزانہ لگانا چاہ رہا ہوں، اور میں ان کو 2-2.5 سال پہلے ہی لگا دیتا، لیکن ان کے کچھ نیب کے ایشوز تھے، تو اس وجہ سے نہیں لگا سکا تھا میں. تو آپ لوگ جو ہیں ان سے بات، کوئی اگر سوالات ہیں یا ان سے کوئی پاسٹ کی کوئی ان کی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یو تھنک کہ ان کو فائنانس منسٹر نہیں ہونا چاہیے، تو آپ بات کریں. ہی از ہیپیلی، مطلب ہی از گوئنگ ٹو ہیپیلی آنسر یور کوئریز نا. تو پھر اس پہ ہم نے یہ ان سے بات کی کہ ہم نے کہا کہ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیوں وزیر خزانہ لگنا چاہیے، اور آپ کیا ایسا الگ کریں گے جس سے جو ہے ملک کو فائدہ ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی پچھلے جو حکومت گزری ہے پی ٹی آئی کی، اس پہ گروتھ پہ فوکس نہیں تھا. میرا فوکس جو ہوگا وہ کمپلیٹلی گروتھ پہ ہوگا، اور میں جو ہوں گروتھ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گروتھ میں جو ہے ہر چیز کا حل ہے، چاہے وہ بے روزگاری ہے، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے وہ جو ہے گردشی قرضے سرکولر ڈیٹ ہے، تو وہ ساری چیزیں جو ہے گروتھ سے حل ہوں گی. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ جی آپ ایک بات بتائیں کہ آپ یہ گروتھ لائیں گے کیسے، آپ کے پاس ایسا کیا ہے کہ آپ گروتھ جو ہے جو دوسرا کہیں گے جی گروتھ میں لے آؤں گا. تو انہوں نے اس میں جو ہے بڑا ایک کنونشنل سا آنسر دیا، اور وہ آنسر یہی دیا کہ جی میں جو ہوں پی ایس ڈی پی جو ہے، جو پبلک فنڈ ہے، وہ بہت کم یوٹیلائز ہوتا، اس کو یوٹیلائز کروں گا. پھر اس کے بعد دوسری انہوں نے بات بولی کہ جی ہاؤسنگ سیکٹر کو جو ہے میں پروموٹ کروں گا، ہاؤسنگ سیکٹر سے بہت زیادہ جو ہے گروتھ آ جائے گی، امپلائمنٹ بھی آ جائے گی. پھر تیسری انہوں نے بات کی کہ جی سی پیک جو ہے اس میں انڈسٹریل سائڈ اس کی جو ہے ابھی تک وہ غیر فعال ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ جی سی پیک جو ہے چائنا والے جو ہیں یہاں پہ چمڑے کے کارخانے لگائیں، ٹیکسٹائل ملیں لگائیں، جو دنیا میں لگا رہے ہیں وہ ادھر لگائیں، تاکہ ہم یہاں سے ایکسپورٹ بھی جو ہے بڑھا سکیں. تو بہرحال وہ ان کی جو گروتھ لانے کی جو ریسیپی تھی وہ کوئی اتنی خیر کنونسنگ نہیں تھی، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو ہے گروتھ کی جو بات کر رہے ہیں وہ جو ہے ایک پرائم منسٹر کو انہوں نے ایک نئے رخ کی طرف موڑ دیا ہے، کیونکہ ان کی دوستی زیادہ ہے پرسنلی. تو وہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ ماضی کے وزیر خزانہ کے بارے میں بھی جو ہے ان کو گائے بگائے جو ہے فیڈ بیک دیتے ہوں. تو اس پہ نظر یہی آ رہا ہے کہ جو انہوں نے ہمیں جو ریسیپی دی ہے وہ تو بڑی خطرناک ہے. اگر وہ اس ریسیپی پہ جاتے ہیں تو وہ ماضی میں جس طرح ماضی کی حکومتیں جو ہے اپنی اننگ کے سیکنڈ ہاف جب کھیلتی تھی الیکشن جیتنے کے لیے، تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ، امپورٹ بل وغیرہ پھٹ جاتا تھا، ریزروز ہمارے استعمال ہو جاتے. دیکھیں جب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی، وجہ کیا تھی، کیوں اس طرح آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم کیوں گئے، اسی وجہ سے تھا نا. اب گورنمنٹ کے پاس جو اب پی ایس ڈی پی کی بات وہ کر رہے ہیں، تو پیسے کہاں سے آئیں گے جو خرچ کریں گے؟ کووڈ والی صورتحال ہے، ہاؤسنگ والی تو کنسٹرکشن والی بات تو پرائم منسٹر کرتے ہیں، تو ظاہری بات انہیں کو ٹوکی ہے. اب آئی ایم ایف کے پروگرام میں آئی ایم ایف کی کنڈیشنالٹیز آپ دیکھیں، اس پہ پھر گروتھ کیسے آئے گی جب آپ بجلی کے نرخ بڑھائیں گے، باقی چیزیں کریں گے، آپ نے ریفارمز کا جو وعدہ تھا وہ نہیں ہوا، تو پھر اس کے بعد یہ گروتھ کیا صرف باتوں تک ہوگی یا کوئی عملی طور پہ بھی نظر آئے گی؟ دیکھیں جی ہم نے تو ان کو بڑا کھل کے بولا نا، ہم نے کہا کہ جی ہم ادھر آئے ہیں، اور میں نے یہ بات بولی خاص طور پہ، میں نے کہا جی ہم ادھر آئے ہیں یہ ایک فائنینشیل سیکٹر سے فیڈ بیک لے کر کہ اگر شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ لگے تو آپ کیسا دیکھتے ہیں. تو اس میں جو ہے کراچی سے کافی لوگوں سے بات کر آیا تھا، تو تقریباً ہر ایک نے کہا تھا اٹ ول بی ڈیزاسٹر ٹو ہیو ہم ایز اے فائنانس منسٹر. اس کی ایک وجہ یہ بتاتے تھے کہ ایک تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کیونکہ ہی اونز ون آف دا بینک، ٹھیک ہے. دوسرا وہ یہ کہتے تھے کہ پاسٹ میں جو انہوں نے پرفارمنس 2010-11 میں جب یہ تھے وزیر خزانہ، تو اس وقت نہ گروتھ تھی، پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ایور انفلیشن تھی، اور آئی ایم ایف پروگرام جو انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا یہی اس کو پورا کرنے کی وجہ چھوڑ کے جو ہے انہوں نے چھوڑ دی تھی وزارت اپنی. تو اب یہ جو ہے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ترین صاحب نے ایک ٹی وی پہ اپیرنس بھی کی تھی ابھی وزیر خزانہ بننے سے پہلے، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں ہوتا تو میں شرح سود کو نیچے کر دیتا، میں ہوتا تو یہ کر دیتا وہ کر دیتا.
ابھی دیکھیں بڑی مشکل سے دنیا نے اپریشیٹ کیا کہ ہمارا سینٹرل بینک انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا ہے. تو ہم نے یہ بات بھی انہیں کہی کہ آپ کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ وزیر خزانہ کو اپنے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا، لیکن اس کے بعد ایک ملاقات بھی ہو گئی، اس کے بعد کافی معاملات ہو گئے کیونکہ پرائم منسٹر نے بھی یہ بات کی تھی مزمل، کیونکہ سارا جو رضا باقر صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد آل از ویل کی رپورٹ آئی ہے. اچھا اب تھوڑا سا میں آتا ہوں کورونا کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں. کورونا کی جو نئی لہر ہے، آپ نے اس میں سوشل میڈیا پہ بھی ایک اپنا فیس بک پہ بھی ایک لائیو آپ نے کیا چیزیں کی کورونا کے امپیکٹ کے حوالے سے. پاکستان کی معیشت فی الحال تو بچی ہوئی ہے، جو پہلا جو فیئر تھا ہمارا وہ تو نہیں ہے. اب یہ جو نئی جو لہر ہے اس میں سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں اور کیا اس کا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں فواد، جو ہے مجھے آپ کی آواز تھوڑی سی بالکل سمجھ نہیں ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے سوال یہ کیا ہے نا کہ کریں گے وزیر خزانہ اور کیا پالیسی ہوگی، یہ دس از دا کوشچن یو ہیو آسکڈ. جی میں سوال دوبارہ کر لیتا ہوں. میں نے کہا کورونا کے حوالے سے، کورونا میں جو تھرڈ ویو آئی ہے، لہر آئی ہے، پہلی دو میں تو ہماری بچت ہو گئی ہے. اب کورونا کے حوالے سے یہ کتنا ہماری اکانومی کو یہ اثر انداز ہو سکتی ہے، خطرناک ہو سکتی ہے ہماری اکانومی کے لیے؟ اچھا، میں اس میں جو سمجھاؤں یہ بات میرے حساب سے، میں نے کل اس پہ ایک چھوٹا سا ایک ویڈیو بھی کیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جو کرونا کے ویو 1 اور ویو 2 کو ہم نے جو ہے بڑا اچھے طریقے سے جو ہے نا سروائیو کیا. ویو 3 جو ہے وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ اب زیادہ سائیکولوجیکلی ہے رادر دین اکنامیکلی امپیکٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں جو ہے نا اب پچھلی دفعہ جب ویو 1 ہوئی تھی تو بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم اوور نائٹ جو ہے نا لاک ڈاؤنز لگے، ایک دم اوور نائٹ چیزیں بند ہو گئی. نو بڈی واز پریپیئرڈ فار اٹ. ٹھیک ہے نا. ایون ہاؤس ہولڈ بھی جو تھے، لوگ بھی تھے جو لوگ نوکریاں کرتے تھے یا چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے، وہ بھی پریپیئر نہیں تھے. تو انہوں نے گھر میں اپنی سیونگز یا گھر میں جس طرح فوڈ اسٹف کرتے ہیں نہیں کیا ہوا تھا. بٹ اب لکیلی ایوری ون کیونکہ انفارمیشن کا فلو اتنا زیادہ ہے، انڈیا کی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو فرام بزنسز ٹو ہاؤس ہولڈ ایوری ون ہیز بین پریپیئرڈ کہ اگر ان کیس کوئی لاک ڈاؤن لگتا ہے یا چیزیں لگتی ہیں. پلس گورنمنٹ نے بھی سیکھا، اسٹیٹ بینک نے بھی سیکھا کہ کس طریقے سے اس پیریڈ میں معیشت کو اسموتھلی چلانا ہے. یعنی پاکستانی اکانومی بیٹر پریپیئرڈ ہے، آپ کا کہنا یہی ہے. اچھا اب میں تھوڑا سا آ کر بات کرتا ہوں 2-3 اور ایشوز پہ کہ اب ہمیں کیا کرنے کی مزید ضرورت ہے. واٹ ایلس وی نیڈ ٹو ڈو تاکہ ہماری معیشت اور استحکام آئے. چلیں ایک گروتھ والی اسٹریٹجی تو گورنمنٹ اور فائنانس منسٹری کی طرف سے آئے گی. اس کے علاوہ کیا کرنے والے کام ہیں جو گورنمنٹ کو کرنے چاہیے؟ دیکھیں ہم نے جو کیا وزیر خزانہ کو، اور وہ یہ کیا کہ دیکھیں ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں پاکستان جب 4% سے اوپر گروتھ ہٹ کرتا ہے نا تو ہمارا سسٹم ایک طریقے سے سفوکیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ایگزاسٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے پھر ہماری جو اگلی 4 سے اگر 6% تک گروتھ جاتی ہے وہ ساری کی ساری امپورٹڈ گروتھ ہوتی ہے. ہم ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز اور یہ وہ اور کنزمپشن ڈریون، ایک اور آسان الفاظ میں اگر میں کہوں تو اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے تجارتی جو ہے خسارہ وہ بہت بڑھ جاتا ہے اور ہمارے ریزروز آؤٹ ہو جاتے ہیں. پھر گورنمنٹ آ جاتی ہے، سینٹرل بینک آ جاتا ہے ایکسچینج ریٹ کو پروٹیکٹ کرنے، اور الیکشن کا وقت قریب ہوتا ہے تو وہ جو ہے اگر مہنگائی ہو رہی ہوتی ہے تو پاس آن نہیں کر رہی ہوتی، گورنمنٹ سبسڈیاں دینا شروع کر دیتی ہے جس سے فسکل خسارہ بڑھ جاتا ہے. تو آپ نے جو ہے اس دفعہ اگر گروتھ لانی ہے تو آپ فورن سیونگ سے لائیں، بجائے یہ کہ آپ قرضے لے کر آپ ڈیولپمنٹ کر کے زبردستی کی گروتھ دے دیں. ورنہ آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت میں اور ماضی کی جو 4 حکومتیں گزری ہیں، شوکت عزیز صاحب کی ہو گئی، یہ پیپلز پارٹی کی ہوگی، پی ایم ایل این کی ہو گئی، اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے جو ہے ریفارم وائز ساروں سے کم ٹائم میں بہت ساری چیزیں کی ہیں، جیسے کہ اب یہ بجلی میں بھی انہوں نے آئی پی پی سے معاہدے. لیکن مزمل اس کے ثمرات کب آنے شروع ہو جائیں گے؟ چلے معاہدے تو کیا، ریفارمز کیے، لیکن ریفارم کا اثر عوام تک کب پہنچے گا؟ دیکھیں ریفارمز کی ہمیشہ پہلی لیگ جو ہوتی ہے وہ ایک وہی والی بات ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو وہ اس کا علاج جو ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کا ریفارم ہوتا ہے. اس میں جو ہے اس کو کھلی چھوٹ نہیں ہوتی. اس علاج میں جو ہے اس کو کڑوی گولیاں بھی نگلنی ہوتی ہے، پرہیز بھی کرنی ہوتی ہے اور اپنے مزاج کے خلاف جانا پڑتا ہے.
تو اصل میں عوام جو ہے، یہ جو سوال جب آتا ہے کہ عوام کو تو ان ریفارم سے جو ہے الٹا جو ہے مصیبتیں اٹھانی پڑ گئی ہیں، اس کو ذرا سا اگر ہم سوچیں کہ ایک بیمار جسے کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے پہلے جو ہے تندرست ہوئے بغیر جو ہے نا ریلیف نہیں دے گی. آپ اپنی قوت سے پہلے کی طرح نہیں بھاگ سکیں گے جب تک آپ تندرست نہیں ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ جو ٹائم تھا، جیسے آپ فواد نوٹ کریں کہ جب کووڈ کا ٹائم تھا تو ہماری حکومت بھی جو ہے کانفیڈنٹ نہیں تھی، وہ 2% جی ڈی پی کی بات کر رہی تھی، اسٹیٹ بینک 1.5% کی بات کر رہا تھا، آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک آج بھی 1.5 کی بات کر رہے ہیں. میں جو ہوں 9 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اسی سال 4% گروتھ ہٹ کرے گا، اور 3% پہ اب حکومت اور اسٹیٹ بینک آ گئے ہیں. یہ گندم کی فصل کے جو ہے نا بہت اچھے نتائج آ رہے ہیں، میں نے سنا ہے بہت زبردست بمپر کراپ آ رہی ہے گندم کی، اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کراپ آ رہی ہے. اگر یہ بات صحیح ہو گئی تو ہم انشاءاللہ 4% پلس گروتھ اسی سال دیکھ لیں گے. تو میں یہ ایک اور بات آپ کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر شوکت ترین نے ٹیک اوور کیے تو وہ 4% سے ٹیک اوور کیے. اگر وہ 4% کا آتے ہی کریڈٹ لینے لگ جائیں گے تو یہ بھی غلط ہوگا. یہ ہمیں کریڈٹ جو ہے پچھلی جو فائنانس کی ٹیم تھی یعنی بے شک کر کے کہ ان کو بھی اور دینا وہ چاہیے. اچھا مزمل، جو آپ نے بات کی اس میں یہ کہ جو ابھی ویٹ کی جو کراپ آئی ہے اس کی وجہ سے بھی بہتر ہو جائے گی، اور 4% پہ آپ اس کو فورسی کر رہے ہیں. ابھی دیکھنا ہے کہ پاکستان اس گروتھ کا کتنا مزید فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے. مزمل، آئندہ آنے والے پروگرام سے مزید بھی آپ سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، ہمارے ساتھ موجود تھے مزمل اسلم، ماہر معیشت. ہمیں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. تو پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر محمد علی سیف. ابھی حال ہی سینٹ آف پاکستان میں سینیٹر تھے، اب وہاں سے اب یہ علیحدہ ہوئے ہیں. ان سے گفتگو کریں گے، ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ان سے بات کریں گے. بیرسٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. بیرسٹر صاحب، ٹو بگن ود، اب ایک اپوزیشن کی طرف سے ایک دعویٰ آیا ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک بڑا گروپ ان کے ساتھ رابطے میں ہے. نون لیگ کی طرف سے مریم نواز نے بھی کہا کہ ہم سے بھی، اور باقی اپوزیشن بھی کہہ رہی ہے کہ وہ رابطے میں ہے. اب یہ اگر صورتحال ہو رہی ہے، جہانگیر ترین صاحب کا تو ہم ویسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اسلام آباد آئے ہیں، عمران خان سے ملاقات کریں گے، تو یہ جو گورنمنٹ کو اندر سے ایک چیلنج، یہ کتنا سیریس ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاسی جدوجہد میں اور سیاسی ایکٹیویٹیز میں یہ دعوے کیے جاتے ہیں، یہ سیاست کا حصہ ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کے دعوے جو ہیں وہ مکمل طور پر حقیقت پر مبنی بھی ہوتے ہیں. مبالغہ آرائی اور سیاسی بیان بازی بھی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی ایک وجہ اور جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ ابھی حالیہ دنوں میں جو سینٹ کا الیکشن ہوا تو مریم نواز صاحبہ بہت بڑھ چڑھ کر اور دعوے کر رہی تھیں کہ جو ہے ہمارے پاس ہے، اور پی ٹی آئی کے ارکان جو ہیں انہوں نے ہمارے ووٹ پر جو ہے ہم نے ان کو اپنے ساتھ ملایا. گیلانی صاحب کا جب الیکشن ہوا اس کے بعد تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، لیکن بعد میں جب چیئرمین سینٹ کے الیکشن ہوا تو وہی پارٹیاں جو اکثریت کا دعویٰ کر رہی تھیں اور بار بار یہ کہتے ہوئے تھکتی نہیں تھیں کہ پی ٹی آئی کے ارکان ہمارے ساتھ ہیں، حکومتی بینچوں کے ارکان ہمارے ساتھ ہیں، لیکن انہی ارکان نے پھر صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ بھی دیا اور گیلانی صاحب ہار گئے جو کہ اپوزیشن کے مشترک امیدوار تھے. کل بھی مریم صاحبہ کی تقریر میں سن رہا تھا جس میں وہ دعویٰ کر رہی تھی کہ ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے اور حکومتی اتحاد کے ارکان کی ہمدردیاں ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر ہمدردیاں ہیں تو ان کو سامنے لے کر آئے، پھر اس کا کوئی فائدہ اپنی سیاسی جماعت کو دیں، لیکن نظر تو ایسا کچھ نہیں آ رہا. اور اگر اتنی ہی ہمدردیاں ہیں تو آپ پنجاب حکومت کے خلاف کوئی اقدام کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی وہ چیز آ رہی ہے. اچھا، یہاں پہ شہباز شریف کی بھی اب واپسی ہو گئی ہے. جب پی ڈی ایم شروع ہوئی تھی شہباز شریف صاحب اندر چلے گئے تھے، اب وہ واپس آ گئے ہیں. تو شہباز شریف کی واپسی کس چیز کی ڈائریکشن انڈیا کیا دے رہا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی واپسی پہ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے فوجداری، عدالتی، کرمنل جسٹس سسٹم کی کریڈیبلٹی پر بھی جو ہے وہ سوالات اٹھ رہے ہیں اور اٹھتے ہیں. ہر روز ہی میڈیا میں یہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ غریب کے لیے ایک قانون اور امیر کے لیے دوسرا قانون. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب پر جس قسم کے الزامات تھے ان الزامات میں اور پھر نیب کے قانون کو دیکھتے ہوئے تو ان کو ضمانت ملنی ہی نہیں چاہیے تھی، کیونکہ ابھی تک تو مقدمہ جو ہے وہ اس میں انہوں نے اپنے صفائی میں کوئی شہادت ایسا پیش نہیں کی.
تو لیکن اس کے باوجود بھی ان کو ضمانت مل گئی. چلے وہ عدالت کی ثوابدید ہے, ڈسکریشنری ایک ریمیڈی ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس ضمانت کا پاکستان کی سیاست پہ کوئی بہت بڑا اثر پڑے گا یا حکومت. اچھا ویسے سر یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اب 7 مہینے سے وہ تھے, تو 7 مہینے میں کیا ہوا, اس کیس میں کیا پیش رفت ہوئی؟ حمزہ شہباز کو 2 سال اندر رکھا, اس میں کیا پیش رفت ہوئی؟ خواجہ برادران کا, آج چیمہ کا, فواد حسن فواد کا. اب یہ تو پروزیکیوشن پہ بھی سوال ہو رہے ہیں, تفتیش کاروں پہ بھی سوال ہو رہے ہیں کہ کیوں نہیں اتنا ٹائم میں ہو رہا, کہ اب یہ بھی جو جائز نہیں ہے کہ بندے کو آپ اندر ہی رکھیں جب تک وہ چیز نہ ہو سامنے, تو اس کو بھی چیک اینڈ بیلنس کچھ نہ کوئی ہونا تو چاہیے. میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. بالکل ہمارا, میں نے اسی لیے کہا کہ ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے, جو ہمارا فوجداری عدالتی نظام ہے, میں نے اس کے بارے میں کہا کہ اس میں اصلاحات کی بہت بڑی گنجائش ہے اور ضرورت ہے کہ اس میں اصلاحات کی جائیں, کیونکہ یہی وجہ ہے کہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں, ان پر الزام لگ جاتا ہے, لیکن اس کے بعد مزید کارروائی نہیں ہوتی, اور یا تو ان کو بے گناہ سزائیں بھگتنی پڑتی ہیں, یعنی جیل میں رہنا پڑتا ہے, اور یا پھر اس طرح کی ضمانتیں ہوتی ہیں. تو میرا صرف ایک نقطہ یہ تھا کہ کاش یہ عدالتیں عام لوگوں کو بھی اسی طرح فوری طور پر ریلیف دیں, لیکن میں تو خود اپنی پریکٹس میں دیکھتا ہوں کہ سال لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب فیصلہ ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بے گناہ تھے, اور ان کو جو فوجداری جو جوڈیشل ٹرائل جو ان کو ہوا تھا وہ اس میں ایویڈنس کو صحیح نہیں دیکھا گیا, اور پھر سپریم کورٹ ان کو رہا کر دیتی, اور وہ میں سے کئی پھر وفات بھی پا چکے ہوتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں میں جو امتیازی سلوک ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, اور یہ پورے نظام کا حصہ ہے. لیکن جہاں تک اس قسم کے مقدمات کا تعلق ہے, تو دیکھیں ان کی کرپشن اور ان کے جو کالے کرتوت ہیں وہ تو پوری دنیا کے سامنے ہیں. اب میں اس پہ کیا بات کروں؟ اگر یہ کرپشن نہ ہوتی تو شاید پاکستان کا آج معاشی طور پر اتنا برا حال بھی نہ ہوتا اور عوام بھگت نہ رہی ہوتی. لیکن جہاں تک سیاست پہ اثر انداز ہونے کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب آ جائیں یا میاں نواز شریف صاحب آ جائیں, 2023 تک ان کو گھر بیٹھ کے انتظار کرنا پڑے گا, اس کے بعد ہی کہیں سیاسی طور پر ان کی یعنی وہ پھر ریلیونس اس کے بعد ہوگا. اچھا فائنلی آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, NA-249 جو کراچی کی سیٹ ہے, جو فیصل واڈا وہاں سے جیتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے, اب وہاں پہ بائی الیکشن ضمنی انتخاب ہو رہے ہیں. اب ایک دفعہ پھر یہی ایک بیرومیٹر ہوگا جہاں سے دیکھیں گے, اور خاص کر کراچی کے حوالے سے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں NA-249 کی جو الیکشن ہے؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کی اس بات سے ود آل ڈیو رسپیکٹ تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ کسی ایک ضمنی الیکشن کو آپ اوور آل نیشنل پالیٹکس پہ میں کسی انڈیکیٹر کو کے طور پہ اس کو لیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہر حلقے کی, چاہے وہ قومی اسمبلی کا ہو یا صوبائی اسمبلی کا, اس کی اپنی لوکل ڈائنامکس ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اگر اس میں کوئی پارٹی ہار جائے تو وہ ملکی سطح پہ ریجیکٹ ہو گئی ہے, اور اگر وہ جیت جائے تو وہ ملکی سطح پہ اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ پیمانہ میں اس سے ڈس ایگری کروں گا, لیکن بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ عوام کو NA-249 میں اب ووٹ ڈالنے کی ایک اپرچونٹی اور ایک موقع مل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں عوام ایک اچھے طریقے سے فیصلہ کرے گی, اور یہ ضرور دیکھے گی کہ جن لوگوں کی وہاں پہ حکومت ہے, کیا انہوں نے صوبائی حکومت جو پیپلز پارٹی کے, کیا انہوں نے عوام کی بہتری کے لیے کوئی اقدامات کیے, کیا وہاں پانی کا مسئلہ حل ہوا, کیا وہاں پہ جو امن امان کی صورتحال ہے جو کہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے, کیا وہ مسائل حل ہوئے. سینٹرل گورنمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے, PTI کے بھی وہاں کینڈیڈیٹ ہیں, امید ہے کہ وہ بھی پچھلی طرح سے انشاءاللہ سیٹ جیتیں گے. لیکن اگر نہ بھی جیتے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ عوام کا حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار ہے, بلکہ اس کی لوکل ڈائنامکس کے جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے لوگ ووٹ دیتے ہیں. جی بیرسٹر صاحب بالکل ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ کراچی کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کراچی سے اوور ویلمنگ جو میجورٹی ملی تھی تحریک انصاف کو ملی تھی. اب وہ تحریک انصاف کی مقبولیت کا بھی ایک طرح سے ٹیسٹ ہے کہ وہ کیا کراچی کی سیٹ ہے, کیونکہ گورنمنٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے اگلے آنے والے الیکشن کے لیے, اور ہمارے لیے تو اسٹڈی کرنے کے لیے تو یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہوگی. اوور آل اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو عید کے بعد سیاسی منظرنامہ آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ اپوزیشن ایک دفعہ پھر کوشش کرے گی, کووڈ کی بھی لہر ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے ابھی احتیاطیں بھی ہوں گی, مزید سختی بھی ہوگی, کیونکہ اگر یہ اسی طرح پرسنٹیج رہی تو حکومت کو سخت فیصلے بھی کرنے پڑیں گے, پھر بجٹ بھی آئے گا. تو یہ آنے والا ٹائم آپ کو کیسے نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک اپوزیشن کی موومنٹ کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ فی الحال تو اپوزیشن PDM کے جو بکھرے ہوئے ٹکڑے ہیں ان کو جمع کرنے میں ہی لگی ہوئی ہے, اور میرے خیال میں ان کو کچھ اور عرصہ لگے گا.
اتنی جلدی پی ڈی ایم کے اتحاد میں جو رکھنا آ چکا ہے اور جو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں وہ اتنی جلدی اپنی پرانی پوزیشن پہ نہیں آ سکیں گے. دوسری بار اس میں کوئی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کووڈ نے پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کو بہت بری طرح متاثر کیا, اور ہمارے پڑوسی ملک کا حال آپ کے سامنے ہے کہ وہاں کتنا بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کووڈ کا تو اللہ کرے کہ اس سے نجات ملے, لیکن اگر یہ مسائل رہے تو اپوزیشن کی تحریک بھی اس سے متاثر ہوگی, اور اپوزیشن کو بھی عوام کو اپنے ذاتی اقتدار کی کرسی کے حصول کی خاطر عوام کی زندگیوں کو داؤ پہ نہیں لگانا چاہیے. کوئی میس ایجیٹیشن میں آگے نہیں دیکھ رہا کہ کوئی بہت بڑے لیول پر حکومت کے لیے چیلنج ہو. ہاں البتہ اندرونی طور پر پارلیمنٹ میں شور شرابہ ہوتا رہے گا اور یہ مسائل ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. میرے خیال میں آگے جو بجٹ آ رہا ہے اس پہ بھی بہت کچھ پالیٹکس کی جائے گی, سیاست کی جائے گی, اپوزیشن کی طرف سے بھی سیاست کی جائے گی. اور منظرنامہ میرے خیال میں یہی ہے کہ شور شرابہ کو تو ہمیں نظر آئے گا, سننے میں بھی آئے گا, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اوور آل کوئی سیاسی تبدیلی یا کوئی سیاسی منظر سے کوئی بہت بڑی کوئی انقلابی تبدیلی کا کوئی امکان ہے. چلے, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. بیرسٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود سیاستدان, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. آج کے انسائٹ میں اتنا ہی. اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.